अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब की सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर हो चुकी है। और जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने गवर्नर पंजाब को ख़त लिख दिया है कि असम्बली तोड़ना है। इसके बाद क्या होगा कि क्या कितने दिन तक असम्बली मज़ीद ये कायम रहेगी? अगर असम्बली टूटती है तो उसके बाद क्या इसके बाद जो इमरान खान साहब ने कहा है कि असम्बली जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो भी टूट जाएगी। और इसके बाद की क्या सूरत हाल होगी? क्या पाकिस्तान एक बार फिर इलेक्शन हो पाएंगे या इलेक्शन की तरफ अभी कुछ टाइम लगेगा? मेरे साथ इस्लामाबाद से सीनियर तजिया निगार जनाब उमर फ़ारूक साहब हस्ब साबक मौजूद है। उमर फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि अचानक एक बार फिर जो है वो पंजाब की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो गई है। जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक दिन पहले जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसके दूसरे रोज़ उन्होंने असम्बली जो है वो तोड़ने के लिए गवर्नर पंजाब को जो है वो ख़त लिख दिया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप क्या होगा पाकिस्तान की सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम और तमाम नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम। अच्छा जी, आसिफ साहब, मसला ये है ना, आप कहा कि खत लिख दिया, असम्बली टूट चुकी है। ये जी बेसिकली अब इसमें कोई आईनी वो कानूनी रुकावट नहीं रही। और जी। गवर्नर अगर 48 घंटों में दस्तखत नहीं भी करते तो असम्बली अज खुद तहलील हो जाएगी। ठीक। हाँ, अलबत्ता अलबत्ता कोई अदालत की तरफ से कोई हुक्मनामा आ जाता है, कोई फरीक चला जाता है, तो फिर शायद कुछ बचत हो पाए। एक दरख्वास्त गुजार ने आज कोशिश की अदालत में, हाई कोर्ट में एक रिट दायर करने की, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर जो है ना रजिस्ट्रार ने एतराज लगाकर वापस कर दिया, इसलिए वो उसकी समाअत नहीं हो सकी। ठीक। एक बात दूसरी बात यह है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ। जी जी, देखें, इसमें बहुत सारे सवालात हैं। ये सवालात वक्त आने के इनका या तो आज खुद जवाब अवाम को मिलेगा, या फिर कोई बेहतर कहीं से को खबर मिल सकी तो उस पर शायद हम अपने नाजरीन को बता सकेंगे। जी। पहला सवाल तो ये था कि एतमाद का वोट लिया, और अगर एतमाद का वोट ले रहे थे तो नून लीग ने, जो वहाँ की बड़ी जमात है, उन्होंने उसमें उसको नाकाम बनाने के लिए क्यों नहीं हिकमत अमली बनाई। एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगले दिन जब हाई कोर्ट में पेशी थी और वो उसमें सारा मामला था, तो उस पे नून लीग और गवर्नर के वकील ने सरेंडर कर दिया। मतलब उन्होंने, एक तो गवर्नर ने अपनी एडवाइस वापस ले ली और नून लीग के वकील ने पेश ही नहीं हुए। तो ये दूसरा सवाल था कि अगर उन्हें कोई एतमाद के वोट पे एतराज था तो वो क्यों नहीं किया। और तीसरा सवाल ये है कि अदम एतमाद की तहरीक इन्होंने क्यों नहीं जमा करवाई, जब इन्हें मालूम था कि शायद इस तरह का कोई वाकया हो सकता है। ठीक। ये सवालात बड़े अहम हैं, और इस सवालात के जो जवाबात हैं वो उन्हीं पे इस सारी स्टोरी का दारोमदार है। चलो। अब इसमें ठीक है। एक और पहलू है जी, जो जी जो चल रही हैं खबरें कि नून लीग में दो ग्रुप हैं, हस्ब साबिक, और जिसमें मियां नवाज शरीफ का जो ग्रुप था, ये जो उनके करीबी हैं, वो ये कह रहे थे कि हमें एतमाद के वोट में रुकावट नहीं डालनी चाहिए, ना हमें एतमाद की तहरीक पेश करनी चाहिए, इन्हें असम्बली तोड़ने दें, फिर उसके बाद देख लेंगे। ठीक। दूसरा ग्रुप जो है, जिसमें राना सनाउल्लाह या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रुप है, जो जिनका ख्याल ये था कि हमें इस समय एतमाद के वोट में जो है ना उसको नाकाम बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर यहाँ फिर सवाल होता है कि अगर उन्होंने कुछ किया या कुछ लोग उनके साथ राब्ते में थे, तो वो फिर उस दिन गायब क्यों नहीं हुए, या उन्हें वो वोट क्यों दिया, ये भी एक सवाल है। यही सवाल अब बहुत बड़ा सवाल है। जी हाँ, ये मतलब है, या तो उनकी कोई हिकमत अमली तब्दील हो गई, या उन लोगों ने नून लीग के साथ जिन्होंने कोई कमिटमेंट की हुई थी उन्होंने डाज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पे कोई हलचल नहीं हुई इससे पहले एतमाद के वोट लेने को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन आपने देखा कि उमर फारूक साहब, मैं आपकी थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हुए आप देख लें कि जिस तरह MQM को गठे किया गया है, दूसरी तरफ ये सारा मामला हुआ है, और मेरे ख्याल में एक बार फिर इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब नज़र आ रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें इसमें मेरा आपसे इख्तिलाफ राय हो सकता है कि ठीक। खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के करीब तो जाते नजर नहीं आ रहे, ठीक। और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई ऐसा उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा है कि वो उन्हें कबूल करेगी।
اور نہ ہی کوئی ان کی وہ جو سابقہ بیانات ہیں یا جو حالیہ بیانات ہیں اس میں بھی کوئی ان کے لیے کوئی راستہ نکلتا نظر آتا ہے. اب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ مستقبل میں کیا راستہ ہو سکتا ہے. ٹھیک. اب چونکہ عملی تحلیل ہو رہی ہے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر عدلیہ بیچ میں پڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، پھر ظاہر سی بات ہے کچھ صورتحال اور ہو جائے گی. اگر عدلیہ نہیں آتی اور اسمبلی 2 دن بعد مطلب ہے کل شام تک یہ تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ شہباز سے مشاورت کریں گے پرویز الہی، اور وہ نگران حکومت کا ایک جو پروسیس ہے اس کو مکمل کریں گے. نگران حکومت آ گئی تو اس کے 90 دنوں کے اندر اندر نئے الیکشن ہونے ہیں. اس صحیح. میں ضرور دیا کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اور اس کے بعد ایک اور ہے کہ کے پی کے اسمبلی وہ جس طرح انہوں نے ٹائم دیا ہے 2 دن کا کہ وہ 2 دن بعد وہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر یا 2 صوبوں میں الیکشن ہوں گے یا پورے مرکز سمیت 4 صوبوں میں الیکشن ہوں گے. یہ بہت اہم سوال ہے. تو جی. کچھ اس میں کچھ ذرائع ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو میاں نواز شریف گروپ ہے اس کا خیال یہ ہے کہ الیکشن کی صوبوں طرف میں جانا الیکشن چاہیے. کرا دیے جائیں. نہ ٹھیک. جی الیکشن کی طرف جانا چاہیے، جی. صوبوں میں الیکشن کروا دیے جائیں اور اس میں جو بھی 3 مہینے ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں وہ الیکشن کروا کے وہاں پہ خان صاحب کو شکست دے دی جائے. اور اس میں ایک اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیر التوا ہیں یا انڈر چل رہے ہیں تو وہ اگر کسی ایک میں بھی خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ صوبوں کے اگر الیکشن ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں تو وہ ان کی پارٹی کا تو صفایا ہو جائے گا. یہ وہی حال ہو جائے گا جس طرح 2018 میں میاں نواز شریف نااہل ہو چکے تھے اور انہیں شکست ہو گئی تھی. ٹھیک. اور اگر اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے اور صوبوں میں الیکشن ہو جاتے ہیں اور ادھر سے خان صاحب کسی بھی فیصلے میں کسی ایک فیصلے میں بھی نائل ہو جاتے ہیں یا پارٹی چیئرمین سے ہٹا دیا جاتا ہے انہیں تو پھر صورتحال یکسر تبدیل ہو جائے گی. اور یہ جو جوا کھیلا ہے اس کو خان صاحب نے تو یہ جوا مطلب ان کے گلے بھی پڑ سکتا ہے. آج اس صحیح. میں اب ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے آخری وقت تک کوششیں کی کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور ان کے کچھ لوگوں نے نون لیگ کو کہا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں تاکہ اسمبلی ٹوٹنے سے بچ جائے، لیکن نون لیگ نے شاید اس معاملے ان کو رسپانس نہیں کیا. اب یہ خبریں آ رہی ہیں اگرچہ اس پہ انکاری ہیں کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا اراکین، لیکن ذرائع سے یہ خبریں بھی چل رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک صورت یہ ہے کہ صوبوں میں الیکشن ہو جائے. دوسری صورت کیا ہے جی؟ جی. دوسری صورت جو متوقع صورت ہے کیونکہ ہم نے مستقبل پہ تھوڑی سی بات کریں تو متوقع صورت یہ ہے کہ اگر 3 ماہ بعد الیکشن ہوتے ہیں تو آصف صاحب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ چونکہ 20 یا 25 جنوری کو جا کے یہ 25 جنوری تک جا کے یہ مکمل ہوگا پروسیس نگران حکومت کا. تو اس ٹھیک. کے بعد اگر 3 مہینے شروع کریں تو یہ فروری مارچ اپریل آ جاتے ہیں تو اپریل میں مارچ کے اینڈ میں اور اپریل میں رمضان ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان میں تو الیکشن ممکن نہیں ہے پچھلا یا تو انہیں الیکشن پہلے کروانے پڑے. پچھلا الیکشن رمضان میں نہیں ہوا میرے خیال میں آزاد کشمیر میں تھا. نہیں نہیں رمضان میں تو نہیں ہوا، 25 جولائی کو ہوا تھا اچھا. پچھلا 18 میں اور یہ بھی رمضان میں ہی تھا. تو خیر وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رمضان میں الیکشن ممکن نہیں ہو گئے اور اس میں ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آج گورنر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکشن اپریل میں مارچ کے اینڈ یا اپریل میں ممکن ہے یا نہیں ہے کیونکہ رمضان آ رہا ہے. اس میں پھر یہ کیا ہوگا کہ 1 ماہ ان کو اگر رمضان الیکشن کراتے ہیں تو پھر انہیں مئی تک کھینچ کے لے جانا پڑے گا یا پھر اس کو مارچ کے شروع میں کرنا پڑے گا. مارچ شروع میں کرتے ہیں تو پھر ٹائم بہت کم مل جاتا ہے، صرف فروری کا مہینہ ملے گا الیکشن کمپین کے لیے، پھر بھی مسائل ہیں. تو یہ ایک مسئلہ بھی ہے. اور ایک اور آپ کو تیسری بات جو آپشن ہو سکتا ہے مجھے جی. یہ لگتا ہے یا جو میرا اس میں خبر تو نہیں دے رہا آپ کو لیکن میں تجزیہ کر رہا ہوں یا جو میری چھٹی اسکیل ہے یا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے نگران حکومت 3 مہینے کے بجائے 5-6 ماہ پہ چلے جائے اور اس کو عدلیہ سے کوئی کور مل جائے اور پورے ملک میں بیک وقت الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پھر جو 2 صوبوں کی یا ایک صوبے کی جو بھی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو ان کی جو نگران حکومت وہ صرف 3 ماہ کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس کو عدلیہ کے ذریعے سے میرے خیال میں 6 ماہ تک لے جایا جائے گا. اور اگر 6 ماہ بعد الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ممکن ہے کہ مئی جون میں وفاقی حکومت بھی اپنا بجٹ پیش کر کے اور اس کے بعد وہ مستعفی ہو جائے اور پورے ملک میں بیک وقت الیکشن ہو. تو یہ جو متوقع صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوتی ہے وہ ریزائن کرتے ہیں یا وزیر اعلیٰ توڑنے کی جو سمری بھیج دیں تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک سندھ
اور بلوچستان کی اسمبلی نہ ٹوٹے اس وقت تک الیکشن نہیں ہو سکتے؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی قانون نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں جی تو اس صورت میں الیکشن کمیشن 90 دنوں میں پابند ہے ان متعلقہ صوبوں میں الیکشن کرانے کا. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر 25 جنوری تک پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو یہ 25 اپریل تک، مطلب 25 اپریل سے پہلے پہلے یہ الیکشن ہونا لازمی ہے. تو ان 3 ماہ میں یہ 90 دن بنتے ہیں، تو اس سے پہلے الیکشن یہ لازمی ہوں گے. وہ اس کی ایک جو صورتیں میں نے بتائی ہیں کہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہوگا تو پھر اس کو عدلیہ کے ذریعے سے یا کوئی اس طرح کے آرڈیننس کے ذریعے سے، آرڈیننس تو خیر مشکل ہوگا، عدلیہ یا عدالت کے کسی فیصلے کے ذریعے سے شاید نگران حکومت کو مزید توسیع دے دی جائے. تو یہ بتائیں کہ خان صاحب کو کیا اس سے جو قدم انہوں نے اٹھایا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میں نے آپ کو کہا کہ اگر دیکھیں خان صاحب پہ جو نہلی کی بہت سارے کیسز میں 4-5 کیس ہیں جن میں ان پہ تلوار لٹک رہی ہے. ٹھیک. اگر خدا نخواستہ کسی ایک کیس میں بھی انہیں نہل قرار کر دیا جاتا ہے اور اس صورت میں صرف 2 صوبوں میں الیکشن کروا دیے جاتے ہیں، ایسی صورت میں تو خان صاحب سراسر خسارے میں جائیں گے. اور اگر خان صاحب نہل نہیں ہوتے اور جس طرح وہ پہلے سے اپنی کمپین چلاتے تھے اسی طرح چلاتے ہیں اور نگران حکومت دونوں صوبوں میں ان کی مرضی کی بن جاتی ہے اور بھرپور کمپین چلا کے اچھے امیدواروں کے ذریعے سے صوبائی حکومتوں میں اپنے ون کر لیتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ وفاق میں جو قائم حکومت ہے یا سندھ بلوچستان میں جو قائم حکومت ہے وہ ان کا تو الیکشن سے پہلے ہی سبا ستیہ ناس ہو جائے گا اور اس میں خان صاحب کو فائدہ ہوگا. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ وہ کمپین بڑے طریقے سے بڑی جو ہے دھوم دھام سے چلائیں گے، دوسری طرف نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ وہی باہر ہے، مریم نواز صاحبہ بھی باہر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں، تو ظاہر ہے ان کی تو کمپین ان سے بہتر طریقے سے چل پڑے گی کیونکہ وہ تو وہاں موجود ہوں گے. نہیں، یہ اب دیکھیں میرے جو کہا جا رہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے، جی تو میرے خیال میں وہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ عوام کے لیے کسی ریلیف پیکج کے ساتھ واپس جایا جائے اور ایسے موقع پہ واپس جایا جائے جب الیکشن بالکل سر پر ہو، تاکہ وہ جو ان کے آنے کی دھوم دھام ہوگی وہ برقرار رہے اور جو بھی وہ کارکنوں کا اس وقت جو جذبہ ہوگا وہ برقرار رہے. تو ایسی صورت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وفاقی حکومت کے الیکشن صوبائی کرانے ہیں یا نہیں کروانے، تو میرے خیال میں اس کے بعد نواز شریف اور میاں مریم جو ہے نا ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کب آ رہی ہیں، فروری میں آنے، مارچ میں آنے. اگر 2 صوبوں میں مئی میں جا کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ مارچ سے پہلے پہلے وہ ملک میں آ جائیں گے یا مارچ میں آ جائیں گے. کیا کچھ اطلاعات ہیں کہ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نجم سیٹھی کو ایک بار پھر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، نجم سیٹھی صاحب چونکہ وہ پی سی بی کے چیئرمین بن گئے ہیں عبور ہوئی، تو مشکل ہوگا اور خان صاحب تو ان کو قبول نہیں کریں گے. پہلے بھی ان پہ ٹھیک. الزام لگ چکے ہیں، اگرچہ وہ اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکے تھے. وہ 35 پنچر والے جو ان کا الزام تھا اور وہ کیس ابھی تک میرے خیال میں کہیں کورٹ میں ہے، اور وہ جب تحقیقات ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اور وہ جو 2014-15 میں کمیشن بنا تھا اور اس میں بھی وہ ثابت نہیں ہوئی تھی دھاندلی، تو نجم سیٹھی صاحب تو میرے خیال میں خود بھی معذرت کر لیں گے، وہ اس میں نہیں پڑتے. اور ہاں، اس میں جو ہمارا خیال ہے کہ ابھی چونکہ یہ کل تک وقت ہے، اس کے بعد مشاورت شروع ہوگی. میں میرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان بھی حل نہیں ہوگا. پارلیمانی کمیٹی دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے، اس کے بعد بھی مشکل ہوگا. میرے خیال میں آخری یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور وہی نامزد کریں گے جو بھی نام آئیں گے ان کو اپوزیشن اور حکومت سے، اس میں سے. آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر تجزیہ نگار ہیں، بڑی دور اندیش بھی ہیں، دور تک نظر رکھتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود کیا وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے الیکشن جیت پائیں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو اس وقت صورتحال ہے نا، وہ یہ جو ایک پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دیا گیا، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز الہی نے ناراض لوگوں کو صرف اس وجہ سے راضی کیا تھا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، کیونکہ جو ناراض اراکین ہیں وہ ان کے اپنے حلقوں میں کام نہیں ہوئے اور جس وجہ سے ان کے کوئی مطالبات تھے وہ پورے نہیں ہوئے، وہ اسی وجہ سے واپس پرویز الہی کو انہیں اعتماد کا ووٹ دیا تھا. اب جو انہوں نے اسمبلی توڑ دی ہے تو اب وہ جو ناراض اراکین ہیں وہ
تھوڑے نہیں ہیں، کافی زیادہ ہیں، تو انہیں اپنے حلقوں میں جا کے مہم چلانا کافی مشکل ہوگا. خاص کر کے آپ دیکھیں کہ پی کے میں گزشتہ 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور اگر وہاں کے ایم پی اے اور وزراء وہ عوام میں جاتے ہیں تو عوام تو ان سے بڑے سخت سوالات بھی کریں گے، اور ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ان کا سامنا کرنا، کیونکہ 10 سال کی حکومت کا آپ کوئی کے پی کے میں لگاتار ان کا یہ حکومت ہے، اور یہ پہلی جماعت ہے جس نے لگاتار تقریباً 10 سال حکومت کی ہے، تو وہاں ان کو اس کا سوالوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہوگا. اور اسی طرح پنجاب میں بھی یہ 4 سال سے زائد ان کی حکومت کو ہو گئے، اور یہاں پہ جو سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی نااہلی تھی یا جو بھی کرپشن تھی، اس پہ بڑا سوالات ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر خان صاحب کوئی الیکشن جیت پائیں گے، اور وہ جو ان کی پذیرائی تھی، جو بیانیے انہوں نے بنائے تھے، چاہے سچ تھے یا جھوٹ تھے، اس کی جو وہ ایک عروج تھا وہ بھی اب تقریباً نیچے آ گیا ہے کافی، اور عوام میں جو ان کی پذیرائی تھی اس کا گراف گر رہا ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کے مخالف کس انداز کی مہم چلاتے ہیں، کیا بیانیہ اپناتے ہیں، یہ اس کا بڑا اہم رول ہوگا. اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو جاتے ہیں، جس طرح نگران سیٹ اپ آ جائے اور الیکشن کروا دیے جائیں، تو آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں اگر الیکشن ہوتے ہیں دیکھیں اگر؟ پنجاب میں تو سیدھی سی بات ہے کہ نون لیگ ہی مقابلہ کرے گی پی ٹی آئی کا، ٹھیک. چاہے سوائے دو چار ڈویژن کے، مثلا گجرات میں کوئی جو قمر زمان کیرا صاحب کا حلقہ ہے، یا چند صاحب کا حلقہ ہے، یا کہیں وہ رحیم یار خان اور مظفر گڑھ میں جو تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کا. اس کے علاوہ تو پورے پنجاب میں مقابلہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا 1-1 ہوگا، اور ٹھیک. اس اکا دکا جگہوں پہ پیپلز پارٹی نظر آئے گی. تو میرے خیال میں آپ نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا، اور حالیہ ضمنی الیکشن میں بھی دیکھا کہ اصل مسئلہ ہے ووٹ، جو ممبران کے ووٹوں میں جن کو لوگوں کو آپ کینڈیڈیٹ بنا رہے ہیں ان پر آپ کیسے سلیکشن کرتے ہیں، کیا معیار رکھتے ہیں. تو اب چونکہ پنجاب میں تھرو آؤٹ 4 سال سے زائد ہو گیا پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو زیادہ سوالات جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے انہیں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کے وزراء جب جائیں گے عوام میں تو ظاہر ان پہ بڑے سوالات ہوں گے. پھر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نئے لوگوں کو دیں گے ٹکٹ، اور ان کو ہم چھانٹی کر رہے ہیں اور لسٹیں بنا رہے ہیں اور بہت سارا کچھ کر رہے ہیں. اب وہ جب امیدواران سامنے آئیں گے تو پتہ لگے گا. اور ٹھیک. جب یہ جو سیاست ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے صحیح کہ بات ہے. جب آپ کسی پرانے ورکر کو ٹکٹ نہیں دیتے جو پہلے سے ایم پی ہے، تو وہ پھر وہ ظاہر سی ساتھ ہو بات کر ہے اگوا پارٹی کو دیتا ہے. بالکل یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب جو پرانے لوگ ہیں وہ بڑی مشکل سے نئے لوگوں کو آگے آنے دیتے ہیں. آخری سوال یہ بتائیں کہ جو ایم کیو ایم کو گٹھا کیا گیا ہے، کیا اس کا مقصد جو سندھ میں ہے اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ کو روکنا ہے یا پیپلز پارٹی کو روکنا ہے؟ دیکھیں یہ جو ایم کیو ایم والا ایشو ہے نا، یہ اس میں نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہیں پہ. اس میں ساری جو ایفرٹ ہے وہ کامران ٹیسوری کی ہے جو وہاں گورنر ہیں. ہاں یہ تاثر ضرور ہے کہ کامران صاحب جو گورنر ہیں ان کا جو سابق تعلق اسٹیبلشمنٹ سے بڑا اچھا رہا ہے، صحیح. اور ان کی جتنی بھی سیاسی ورکنگ ہے یا جو ان کی بھی سیاسی جتنی بھی پرانی جو روش ہے دیکھا جائے تو وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت عمل دخل تھا. ٹھیک. وہ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں کے یا قریب ہیں کامران صاحب. تو ٹھیک. انہوں نے جب وہ پہلے آپ کو پتا ہے فنکشنل لیگ میں رہے، پھر اس کے بعد وہ ایم کیو ایم میں رہے، پھر اس پارٹی سے بھی ان کا کوئی تھوڑا بہت تعلق رہا. تو وہ جب سے گورنر بنے ان کی خواہش تو یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایم کیو ایم کے لوگوں کو اکٹھا کریں. اب یہ میں نہیں کہتا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اکٹھا کیا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہیں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکا ہے. ہاں یہ جو جب توڑی گئی تھی ایم کیو ایم تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ضرور تھا، اور وہ جو الطاف حسین کو مائنس کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت سارے گروپ نکالے گئے، اور اس میں پھر وہ توڑی گئے اور ان کی قوت جو کراچی کی تھی وہ ختم کی گئی. وہ ایک رول ضرور تھا. ہاں البتہ یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ ایم کیو ایم جب سے تقسیم ہوئی ہے تو کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی تقسیم ہو گیا ہے. وہ پچھلی 2018 کے الیکشن میں وہ مینڈیٹ پی ٹی آئی لے اڑی تھی، اور اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن وغیرہ میں وہ پیپلز پارٹی لے اڑی تھی. تو اب اگر ایم کیو ایم بھی یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ وہ جو شہری حلقہ ہے وہ ان کا حق ہے وہاں پہ اور ان کا ووٹر ہے بہت زیادہ، تو وہ اگر اسی طرح منقسم رہیں گے تو پھر انہیں میرے خیال میں وہ کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے. تو ان کا جو اتحاد ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی تینوں کے لیے وہ
बड़ा एक सरप्राइज भी होगा, और चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे सूबाई इलेक्शन हो, चाहे कौमी इलेक्शन हो, मुत्तहदा जो इलेक्शन MQM होगी वो सब के लिए चैलेंज बनेगी। तो इसमें मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट की जो एतराज़ात थे या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि वो उनका माइनस अल्ताफ़ और जो ऐसे क्रिमिनल लोग जो उनमें शामिल थे, उनको उनका मसला था। अब जो लोग इसमें कौमी धारे में हैं या कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो सारे मसलन अगर मुस्तफ़ा कमाल अपनी पार्टी से जी। इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, उनकी जमात हिस्सा ले रही थी, खात मकबूल हुकूमत में शामिल है उनकी पार्टी, फारूक सत्तार की अपनी जो एक ग्रुप था वो उस एतबार से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ये वो यानी वो ग्रुप थे सारे जो इकट्ठे होने एस्टेब्लिशमेंट के से लिए अलग अलग भी कबूल थे, अलग इकट्ठे हो गए फिर भी कबूल होंगे। हम्म, बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात हर रोज़ जो है वो बदल रहे हैं, तो हम आपको हमेशा जो है वो हमेशा की तरह बाखबर भी रखेंगे। हमारे प्रोग्राम को देखते रहें और हमारे जो न्यूज़ चैनल है इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया।